अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज फ्राइडे है और जोहर के बाद का वक्त है, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। दिन में फिर प्रोग्राम सुबह में नहीं कर सका, पाकिस्तान की शाम में, तो माजरत ही कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा अपने मौजू पर आने से पहले कि कुछ लोगों ने फिर शिकायत की है कि उनके कमेंट डिलीट कर दिए गए और पता नहीं कुछ और भी लिखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है तो वो कहते हैं कि कुछ वर्ड अगर ऐसे हों जिस पर यूट्यूब को एतराज़ हो, जैसे फेसबुक पे होता है, ट्विटर पे होता है मेरे ख्याल में, तो वो डिलीट खुद कर देते हैं ऑटोमेटिकली। मगर जिन लोगों ने शिकायत की है, कंप्लेन की है, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात लिखी नहीं। जैसे एक मिस्टर है, मुझे नहीं पता वो मिस्टर है मिस है, वेलवेट के नाम से, वो पहले भी शिकायत करते रहे, इस बार भी की है, और फिर उन्होंने थ्रेट किया कि जी वो देखना छोड़ देंगे और क्विट कर रहे हैं। ये तो खैर उनकी मर्ज़ी है कि ताल्लुक़ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कायम नहीं रहता, और हम उनमें से हैं कि कोई एक कदम पीछे हटे तो 1000 कदम पीछे जाते हैं। तो आप रहेंगे तो खुशी होगी, चले जाएंगे, ज़िंदगी है, जाने कैसे कैसे लोग छूट गए, आप भी सही। खैर देखिए जी, बड़ी खबरें तो बहुत हैं, मगर एक दिलचस्प खबर में पहले कि फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। एक तरफ ओवरसीज़ फाउंडेशन की जो कन्वेंशन टाइप है वो शुरू होने जा रहा है। अमेरिका से डेलीगेशन जा चुका है 3 कांग्रेसमैनों का। फिर साथ में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हाफिज नईम, जिन्हें हाफिज धरना कहता हूँ मैं, वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और मुल्ला जो है बाम उरूज पर है, और बस फ़लस्तीन ऐसा है कि किसी लम्हे वो आज़ाद करा लेंगे। वहाँ तकी उस्मानी जो मुफ्ती साहब है ना, तकी उस्मानी, जिनके अकाउंट में अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, और जो कई बैंकों को एडवाइजरी बोर्ड पर है, जो बताते हैं कि बैंकारी, सूद बैंकारी आपकी बड़ी जायज़ है, क्योंकि जब तक एक मुल्ला नहीं होगा तो बैंकारी तो हलाल नहीं हो सकती। और वो कैसी हलाल बैंकारी है बग़ैर सूद के कि तवाइफ को सजा बना के एक शरीफ औरत बना दिया गया है। तो उससे तो मैं बात नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि अब रियासत पर जिहाद फ़र्ज हो चुका, और हमें यहाँ जमा होने के बजाय फ़लस्तीन में, गाज़ा में जमा होना चाहिए था, और अब बहुत हो गई, अब रियासत जिहाद का ऐलान करें। तो मेरी हंसी निकल गई। जहाँ से ये आग लेते हैं सऊदी अरब से, पहले तो उनसे कहें, वो तो बिल्कुल बराबर में है, उनको ज़्यादा ख़तरा दरपेश है। उसके बराबर में, उनके बराबर में इजिप्ट है, और ये सब एक नस्ल के लोग हैं और एक फ़िरक़े के जो रहन में आप लेकर आई है। फिर और दर्जनों मुल्क हैं मुसलमानों के सराउंडिंग में, उनसे कहिए। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है, जिहाद करने जाएगा? मतलब ये रोटी इसी कुफ्र फैलाने की खाते हैं। ये इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी इन्हीं लोगों की कोख से निकली है। मैं जी तो करता है कि खैर बहरहाल लुत्फ़ लें, इनसे मज़े लें और इन्जॉय करें कि इनके धंधे चल रहे हैं, क्योंकि मुल्क में जब तक एजुकेशन प्रॉपर नहीं आएगी, शऊर नहीं आएगा, विज़डम नहीं होगा, ये सर्वाइव करते रहेंगे। इन्हें ना मरने का डर है, ना इन्हें जीने में शर्म आती है, मगर ये अपने काम जारी रखे हुए हैं। तो खैर, तो जनाब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का खासकर शोर मचाने वालों को आज हक करने को दिल करता है कि अमेरिकन की वापसी हो गई है अफगानिस्तान में, बडग्राम में पहुंच गए। खबरें तो कई रोज से मौजूद थी, और ट्रम्प ने तो आते ही ऐलान कर दिया था कि बडग्राम चाहिए, और वो बडग्राम पहुंच गए हैं, और खलील ज़ल्मे ने ये इसमें एक अहम किरदार अदा किया है। अब पहले तो जहन में लाए वो 20 साल की जद्दोजहद, लड़ाई और जिहाद, और ये तकी उस्मानी जैसे लोग, इन्हीं के मदरसों के लोग निकले हुए थे ना, वो सब अब तो मर्जी से गए ना, लोअर 2 की बुनियाद पे गए ना। तो पिछले के बारे में गौर करें कि वो कितना जायज़ था जिहाद।
تو اب چائنا کنٹین ہو گیا دوبارہ، ایران بھی ہو گیا، اور ساتھ میں ماشاءاللہ سے پاکستان بھی ہو گیا کہ اب نہ افغان طالبان کو یہ مار سکتے ہیں، نہ حملہ کر سکتے ہیں، اور نہ یہ دراندازی جو ہو رہی ہے روک سکتے ہیں. کہ یاد رکھیں بہت پہلے کہا تھا کہ جس دن اسٹریٹجک امریکہ کا ریٹریو تھا، تو بار بار ریپیٹ اسے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں کہ آپ کو اس کی قیمت چکانی ہے. تو وہ قیمت بھی چکائی جائے گی اور باقی شرائط بھی مانی جائیں گی. اچھا، میں وہ ویڈیو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے نا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں نازیبا سے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر وہ ایک کھلے ڈلے ذوالفقار علی بھٹو کی طرز کے پرائم منسٹر ہیں، وہ پرائم منسٹر تھے، یہ پریزیڈنٹ ہے. پالیٹیشین کہنا چاہیے کہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور جو سچی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی یونیک نہیں ہے، کوئی انتہائی مایوب یہاں کہنے میں تو لگتا ہوگا، مگر سارا دن زندگی میں دن میں 10 لوگوں سے سنتے ہیں، 10 لوگوں کو کہتے ہیں. تو میں تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا. جی تو چاہتا ہے کہ میں وہ ویڈیو لگا دوں اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ملک جو بڑے نخرے دکھاتے تھے اور ٹیرف کے معاملے پہ بڑے وہ تھے، اب ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہے اور جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا. تو کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ٹرولر نے اس کا مفہوم نکالا کہ یہ پاکستان سے کہا جا رہا ہے. اچھا، پاکستان بیچارہ اتنی بڑی دنیا میں 204 ملک جو ریکگنائزڈ ہے، اس میں اس کا نمبر کیا ہے، اس کا حیثیت کیا ہے، اس کی اکانومی کیا ہے، اس کا لینا دینا کیا ہے یونائٹڈ نیشن سے لے کر. تو جو کہا گیا ہے وہ بھارت جیسے ملکوں کو کہا گیا ہے، جو کھا بھی رہے تھے، غرا بھی رہے تھے، جو ایٹیچیوڈ دکھا رہے تھے اور بھاگے ہوئے سب سے پہلے دوڑ کر آئے تھے نیتن یاہو کے بعد. نیتن یاہو تو ان کے گھر کا معاملہ ہے نا، کہ الائیو ہے اور وہ ریاست ہی ڈپینڈ امریکہ پہ کرتی ہے. تو میں اسے ایک سبسیڈری سمجھتا ہوں امریکہ کی، اور ہے بھی. سب کو پتہ ہے، آپ دیکھیں نا جو اسٹینڈ لیا ہے امریکہ نے، ایسے دوست دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں نا. تو بھارت جیسے ملک جو ڈبل کھیل رہے تھے، مال بھی بنا رہے تھے اور رشیا سے بھی قریب جا رہے تھے، تیل بھی خرید رہے تھے، ان کو میسج دیا ہے، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ترلے ڈال رہے ہیں جیسے حضور آپ کہیں گے، کیونکہ وہ 5ویں بڑی پاور بن چکے تھے اور وہ پہلی کی دوڑ میں شامل ہو رہے تھے. تو بہرحال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ پاکستان کو کہا گیا ہے. پاکستان سے تو تعلقات بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. وہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ منرل کا جو بل ہے وہ کنڈیشنل کر دیا گیا ہے کہ خان صاحب سے منظوری آئے گی تو پاس ہوگا، اور خان صاحب کی رہائی اس سے جوڑی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے سینکڑوں قصے سنائے جا رہے ہیں. بل کے حوالے سے امریکہ میں لابنگ بھی ہو رہی ہے، ترلے بھی ڈالے جا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، بل کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، قصے بھی سنائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں پی ٹی آئی کی کیا سیاست ہے اور کیا ویژن ہے، کیا وزڈم ہے، اور یہ چاہتے کیا ہے، انہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے. دیکھیں یہ جو منرلز ہیں نا، جو بظاہر $90 ٹریلین کے بتائے جاتے ہیں، یہ بیسکلی جو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے، جو بہت معتبر ترین لوگ ہیں، کہ یہ 120 سے 160 ٹریلین ڈالرز کے ہیں، کہ اگر اس میں سے قطرہ بھی مل جائے نا تو یہ لوٹ مار کرنے والے اگر 5% بھی اپنی نیت درست کر لیں اور نکالنے والے 60% بھی لے جائیں اور 70% بھی لے جائیں اور 30% آپ کو مل جائے، تو نسلیں کی نسلیں سدھر سکتی ہیں. آنے والی کئی صدیاں یہ سعودی عرب، یہ یو اے ای، انہوں نے خود نکالا تھا تیل تو صدیوں پہلے سے تھا، ایک دن میں تو نہیں پیدا ہو گیا تھا. امریکہ کی مخالفت کرنے والے اور جو چائنا کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ پوچھیں چائنا تو بڑے طویل عرصے سے تانبا نکال کے لے کے جا رہا ہے، اس نے تو باقی کچھ نہیں نکالا، اپنے مقصد کی چیزیں نکال رہا تھا. وہ بھی تو گیس نکال سکتا تھا بڑے پیمانے پہ، وہ بھی تو
تیل نکال سکتا تھا اور یہاں خزانوں کے خزانے بتائے جاتے ہیں، نہیں نکالے نا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے مینر میں جا کے سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپ میں اپنی ایبلٹی ہم میں تو ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، ہم بھوک سے مرتے رہیں گے، تم ہمیں نوالے ڈالتے رہو مگر تم سے ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ تم ہمیں بھیک دو، ہمیں رسوا کرو، مگر ہم تم سے برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کر کاروبار نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں بھوک سے مرنا اچھا لگتا ہے، ذلیل ہونا ہمیں سکون پہنچاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ اچھا، میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پہلے بھی تھا ذہن میں، کئی دفعہ ذکر بھی کیا کہ بلوچستان اور یہ انتہا پسندی، پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ساری انتہا پسندی مڈل ایسٹ سے آئی ہے ہمارے یہاں، اسے فنڈ کیا گیا ہے تقی عثمانی جیسے لوگوں کو، اور سارے مدرسوں کو میجر فنڈنگ۔ آپ نے سنا تھا نا عمران خان کی حکومت مولانا طاہر اشرفی کو جیٹ طیارہ لینے آیا سعودی عرب کا۔ کیا ہے بھائی مولانا؟ کوئی سائنٹسٹ ہے؟ کوئی بہت بڑی فالوئنگ ہے؟ پورا پاکستان خان صاحب جتنا بڑا لیڈر ہے، خان صاحب کو تو جہاز دے کے واپس لے لیا تھا انہوں نے، اس مولوی کو انہوں نے جہاز دیا مولانا محترم کو۔ کیوں؟ غور کریں نا، جتنی میجر فنڈنگ ہے وہ سعودی عرب کی ہے، یو اے ای کی ہے، انہی ملکوں کی ہے نا۔ یہ جو مدرسے پھل پھول رہے ہیں، پجاروں میں گھوم رہے ہیں، ڈالے چل رہے ہیں، ویڈیو دوڑ رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کی ہے نا۔ یہ لبیک سے لے کر یہ کہاں سے آتے ہیں اتنے پیسے کہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جلسوں پر، اور مرغے بکرے سے تو بات نیچے نہیں اترتی، مطلب رشین سیلڈ کھاتے ہیں، چاند دیکھنے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مولوی انہوں نے پالے ہیں نا۔ آپ کے جو انتہا پسندی ہے، مجھے آج کہنے دیجئے کہ جب میں دبئی پہلی بار اترا مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں باہر گیا، کہ چھوٹا سا ایک جزیرہ نما ہی کہوں گا میں تو اسے، کہ 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں پورا شہر ختم ہو جاتا ہے، ایچ ایوری سنگل پلیس جو آپ کو دیکھنا ہے، اور انڈسٹریل ایریا سے لے کر 3-3.5-4 گھنٹے ایٹ دا موسٹ۔ 90% کام کون کر رہے ہیں؟ انڈین، پاکستانی، فلپینی، سری لنکن، بنگلہ دیشی، یہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ اور کیا ہے؟ بس سمندر، کوئی دریا، کوئی منرل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ایک سمندر ہے، شدید گرمی ہے۔ تو فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یہ کراچی اتنا بڑا پورٹ، مکران کے ساحلوں تک چلے جائیے، گوادر سے نکل کے بھی دور تک، پورا ٹھٹا بدین تک، اتنا بڑا ساحل ہے، اور خوبصورت ترین اور ڈیپ ترین پورٹ کہی جاتی ہے، اور پھر بن قاسم، مطلب ایک طویل ترین وہ ہے نا۔ غور کریں، لیبر بھی اپنی موجود ہے، مگر جو دماغ میں ملا نے کلاٹ ڈال دیا ہے کہ تم یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے زمین پر تم رہ رہے ہو، اور تم سفر میں ہو، شیخ رشید کی گندی ٹرین میں ریلوے کی بیٹھ کے تم سفر پہ نکلے ہوئے ہو، کسی بھی ہفتے میں کہیں پر بھی ٹریک اترے گے تم مارے جاؤ گے، اللہ کے پہنچ جاؤ گے۔ یہ باقاعدہ اس سعودی عرب نے، یو اے ای نے، ان سارے لوگوں نے آپ کے اس لیے فنڈ کیا ہے کہ جو رچنس ان کے آئی ہے وہ کہیں شفٹ اس طرف نہ ہو جائے، اور آپ جو ابھی بھیک مانگتے ہیں وہ آپ بھیک مانگنا نہ چھوڑ دیں۔ ان کی شہنشاہیت، ان کی سلطنت، اور جو دنیا میں ان کا اثر ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہ آپ کی بڑی فوج بھی ہے، آپ کے یہاں ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی شہی جمہوریت ہے نا۔ آج بھی خان صاحب کے لیے لوگ چیخ رہے ہیں نا، مارے پڑ رہی ہیں، بند کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، مگر چلا رہے ہیں نا۔ علی احمد اوان سے لے کر اور سلمان اکرم راجہ تک اور بیرسٹر تک اور امین گنڈا پور لشکر لے کے نکلتا ہے، اسی جمہوریت اور اسی آئین کے تحت نکلتا ہے نا، اس کی دی ہوئی آزادیوں سے نکلتا ہے نا، اور فوج خاموشی سے دیکھتی ہے، وار کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ظلم کی آخری حد کر دی اس نے۔ مگر سعودی عرب میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، یو اے ای میں تو جو یو اے ای اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کے ویزے کاٹے گئے یا نکالا جا رہا ہے طریقے سے، اسی خوف سے تو نکالا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کہیں جمع ہو کر
ادھم نہ مچا ڈالیں. تو یہ سارا انہوں نے بویا اور ڈر آپ سے ہے سب سے زیادہ انہیں، اس لیے وہ بوتے ہیں، کھلاتے ہیں مولویوں کو اور آپ کو جہالت کے اندھیروں میں ڈھکیلتے ہیں کہ کہیں آپ نے اگر ملین نکال لیے. کبھی غور کیا سعودی عرب کے ملینز کس نے نکالے ہیں؟ انہوں نے نکالے، ان کی ایبلٹی تھی، صدیوں سے تھے نا. امریکہ نے نکالے ہیں. امریکہ نے اپنا حصہ لیا ہوگا یقیناً، جو لے رہا ہوگا لے رہا ہے، مگر اپنی احترام کے ساتھ زندہ ہے نا. جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ان کے لوگ امریکہ کا ویزا 1 منٹ میں لے کر آ جاتے ہیں، جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں. اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کی اشرافیت کی ہے نا. تو امریکہ رشیا کی طرح یا چائنا کی طرح برباد نہیں کرتا. چائنا نے افریقہ کو برباد کر دیا، سری لنکا کو بینکرپٹ کر دیا، سب کے سامنے ہے نا. اور آپ کو کیا دیا ابھی تک؟ بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں. اور وہ جو ہے سی پیک، اسے غور سے دیکھ لیں کہ اس سے آپ کو اب تک کیا فائدہ پہنچا، یا زمانوں سے کے میں بلوچستان میں کیا کیا نکال رہا ہے، آپ کو کتنا فائدہ پہنچا ابھی تک. اور پھر ساتھ میں آپ کی انتہا پسندی سے اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ آپ کو کہیں ہوش نہ آ جائے، آپ کہیں آگے نہ بڑھیں. جو یہ سلسلہ افغانستان تک پھیلا ہوا ہے. آپ امریکنز کے آنے پہ شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں لوٹنے آ گئے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا جو لوٹنے آ رہے ہیں؟ بتائیں نا. اپنے گربان میں جھانکیں، میں بھی جھانکتا ہوں، آپ بھی جھانکیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ رگنگ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ رگس ہیں جو یہ منرل باہر لا سکتی ہیں؟ یا وہ ٹیکنالوجی ہے؟ یا سعودی عرب کے پاس ہے، یا یو اے ای کے پاس ہے، یا کس کے پاس ہے؟ جہاں سے بھی آئی ہے گوروں کی دی ہوئی ہے نا. تو اگر لوگ آپ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی دینا چاہتے ہیں نا. آپ کی زندگی تبدیل ہوگی نا. آپ بھی دنیا میں باوقار طریقے سے زندہ رہ سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے. تو غور کریں ان باتوں پر اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے حکمرانوں کے رویے دیکھیں. وہ تو عیش کر رہے ہیں نہیں، جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں، انہی کے ان کی جائیدادیں، ان دولتیں، ان کے بچے، ان کے خاندان ہیں. اور آپ کے تو 17 گریڈ تک کے لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ یورپ امریکہ میں ہیں. مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے کہ اسکالرشپ پروگرام بند کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس میں سارے اشرافیہ کے بچے جعلی پیپر بنا کے آتے تھے. ہر معاملے میں آپ کو پیچھے دھکیلا گیا. مطلب میں نام نہیں لوں گا، میں بہت سو کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. ان سے ملو، ان کی شخصیت سے، ان کی گفتگو، ان کی نالج سے یقین نہیں آتا کہ یہ ورلڈ بینک میں کام کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف میں ہے، یہ کولمبیا سے پڑھ کر آئے ہیں فل اسکالر پہ، اور یہ ہارورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں. پیچھے سارے کام ہوتے ہیں، رزلٹ بھی بدلتے ہیں، نمبر بھی بدلتے ہیں، ہر پیپر ورک، اور وہ سب اشرافیہ کے بچے ہیں. بہت خوشی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا سے ٹکرائے ہوئے ہیں. مجھے بھی پہلے اندازہ نہیں تھا، پہلے میں بھی غلط سمجھ رہا تھا کہ بھئی اگر چائنا $500 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہاں، تو امریکہ کیوں $200 بلین کا لاس کرے؟ 550 ملین یہاں سے ٹوٹل 350 ملین ڈالر جاتی ہے، 550 وہاں سے آتی ہے 600، اور یہاں سے ٹوٹل 350 بلین کی امپورٹ ہے چائنا کی. کیوں کرے لاس؟ یا یورپ سے، یا کینیڈا سے، یا پاکستان سے، یا انڈیا سے، کہ کھائی جاؤ اور مٹی پائی جاؤ. مشکل آئے گی، بہت شدید مشکل آئے گی، میرے یقین ہے. بہت لمبی مہنگائی ہونے جا رہی ہے. مگر اگر یہ کامیاب ہو گیا اور سب راضی ہو گئے جیسے کچھ نظر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں چائنا کتنے دن کھڑا رہتا ہے، یورپ کتنے دن کھڑا رہے گا. ان کو تو 90 ڈیز کا دے دیا نا گریس، گفتگو ہو جائے گی. مگر آپ اپنے خرچے پہ، اپنے پیسے پر کسی کو اپنے برابر کا پہلوان بننے دیں گے کہ کل وہ آپ کو پچھاڑ دے؟ انسانی نفسیات یوز کرے نا. کل کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، مگر کیا آپ اپنے پیسے سے
اپنے دودھ سے، اپنی چیز پنیر سے اور اپنی ٹیکٹس سے، اپنی ٹیکنالوجی سے چاہیں گے کہ آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ آپ کو ایک دن پچھاڑ دے آپ کی داؤ پیش شکایت سے اور آپ کی دی ہوئی خوراک سے؟ نہیں سکھائیں گے نا. تو امریکہ وہی کر رہا ہے جو انسانی نیچر ہے، اور سب ایسے ہی کرتے ہیں. بڑا بھائی سگے بھائی سے چھوٹے سے کرتا ہے، چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، بہنوں سے کرتے ہیں ہم کہ ہم بہنوں ہی طاقتور نہ ہو، ہم نظر آئیں وہ ہمارے آگے پیچھے رہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ سعودی عرب، یہ UAE جو بظاہر ہمارے حکمران جا کے کاسا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، یہ سب انہوں نے آپ کے یہاں پر انتہا پسندی اس لیے پھیلائی ہے کہ آپ خود دبئی نہ بن جائیں، آپ خود وہ نہ بن جائے جو وہ بننے نکل چکے ہیں اور بننے والے ہیں، اور آپ ان کے آگے نگو پڑے رہے. اور وہ آپ کو اب نوکری کے لیے بھی نہ آنے دیتے ہوں کہ ڈرتے ہوں کہ آپ جمہوریت کے لیے نعرے بازی مارنا شروع کر دیں. ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں. تو بہت کچھ ہے کہنے کو میرے پاس، مگر بس آپ سے آخری ریکویسٹ ہے کہ یہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو سمجھائیں، یا تو یہاں شور مچانا چھوڑ دیں. اور اب منرل پہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ جی امریکہ فلانا. تو کون لوگ ہیں بھائی آپ لوگ؟ کوئی عقل کریں. اگر منرل نکلیں گے تو آپ لوگ زیادہ کھائیں گے جو شور مچا رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی اشرافیہ کا حصہ ہیں نا. ہم لوگوں تک تو شاید ہماری خاندانوں تک تو آخری کہیں گیا گزرا کوئی قطرہ پہنچے تو پہنچے، کیونکہ آپ کی جو حبس ہے وہ اتنی بڑی ہے اشرافیہ کی پاکستان میں کہ $16 بلین کی سالانہ سبسڈی کھا کے بھی چین نہیں ہے. جو باقی ہے وہ بھی لوٹ لینے کے لیے در پہ ہے. تو آخر میں بس اتنی آپ یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں جو اس ریاست کی ذمہ دار ہیں اور اس کے وارث ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آپ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ ہمارا فائدہ نقصان کیا ہے، اس وقت تک یہاں کوئی حالات تبدیل نہیں ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.